नशा छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नशे की ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल है, इतनी बर्बादी है कि अगर आपको वक्ती तौर पर थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़े तो मेरी रिक्वेस्ट पे कर लें। देखिए, नशा छोड़ना आसान काम नहीं है। नशे की ज़िंदगी छोड़ना, अपनी आदत को बदलना, अपनी अप्रोच को चेंज करना, अपने अकीदे को बदलना, ये चैलेंजिंग काम है। लेकिन नशे की ज़िंदगी गुजारना, नशे वो तो बहुत किलकिल है। तो अगर आपको वक्ती तौर पर ज़्यादा मुसीबत से निकलने के लिए कुछ चैलेंज या कुछ कम डिफ़िकल्टी बर्दाश्त करना पड़े तो कर लें, लेकिन नशा करते रहना तो इंतहाई मुश्किल है ना। वो एक सस्टेनेबल काम ही नहीं। सस्टेनेबल समझते हैं ना आप? सस्टेनेबल ये होता है कि वो काम जिन्हें चलाया जा सके। जब नशे की बीमारी हो जाए तो नशा करना सस्टेनेबल नहीं रहता, हो ही नहीं सकता। एक दिन नशे की बीमारी की तकलीफें उसे इतना तोड़ फोड़ देंगी कि वो जितना मर्जी बब्बर शेर हो, वो उसे नशा छोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक रियलिटी शेयर कर रहा हूं, नशे की बीमारी की यही रियलिटी है। इसमें नशा नहीं कर सकते। और जो बंदा ये कहता है ना कि मैं इतना मजबूत हूं कि मैं किसी मुसीबत से नहीं घबराऊंगा, तो वो आपको हम सबको एक उर्दू का मुहावरा पढ़ने का मौका मिला हुआ है कि हर शेर को सवा शेर होता है। उसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने आप को बहुत तगड़ा समझते हैं ना, तो कोई हमसे भी तगड़ा आ जाएगा। अगर हम समझते हैं ना कि हम किसी मुसीबत के आगे भी खड़े हो सकते हैं, हम बड़े पहलवान हैं, तो एक मुसीबत ऐसी आएगी जो हमें बताएगी कि खलो जा, साल है एड्डी, कोई गल नहीं। हाँ, और फिर हम जाहिर है तकलीफ से बदलना पड़ेगा। और क्या करें? तो ये जितनी मर्जी सोच हो, एक बात याद रखिए, नशे की बीमारी हो जाने के बाद नशा छोड़ना ही पड़ता है। नशे की जिंदगी छोड़नी ही पड़ती है, वरना इतनी तकलीफें डे इन एंड डे आउट बर्दाश्त करना पड़ती है कि बंदा टूट फूट के रह जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. नशे की बीमारी में ऐसा बहुत होता है, बंदे को दुख तकलीफ परेशानी कोई और होती है और वो ब्लेम कहीं और कर रहा होता है। बंदे को लगता है कि यानी नशे की बीमारी उसे ढेर सारी एंजाइटी और एग्नी और डिप्रेशन और रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें दे रही होती है। पर उसे लगता है कि मेरे घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। नशे का फन से कोई लेना देना नहीं है। पुराना कल्चर है, जब से हो रहा है उस वक्त इंसानों को इतने फन या प्लेजर की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन अब इंसानों को प्लेजर और फन की अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो गई है। इसीलिए दुनिया में नशे को नशा कहा जाता है। पर एक बात और भी है, जो लोग फिर नशे में इंडल्ज करते हैं वो ज़रा नशे की शान को बढ़ा के पेश करते हैं। वो तो एडिक्शन में होता है ना। लेकिन जब कोई नशा, या हम में से जब भी कोई हमने काम करना होता है ना, तो वो आपने बचपन में उर्दू की किताब में कहानी पढ़ी थी, अकबरी और असगरी की कहानी, मिरातुल रूस जी। वो उसमें सबक क्या था? उसमें सबक ये था कि जब कोई बंदा या कोई काम
ہمیں اچھا لگتا ہے نا تو ہم اس کی شان میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں, اور جب کوئی ہمیں برا لگتا ہے یا کوئی کام ہمیں پسند نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت ہی ماڑی چیز ہے, حالانکہ وہ ویسا ہی ہے جیسا ہے. ہمیں ان فیکٹ کوئی بات کرنی چاہیے نا, یعنی ریالٹی بیسڈ. اسی لیے میں نے بھائی سے کچھ دیر پہلے پوچھا تھا کہ ولنگ ویز آنے کے ایکسپیرئنس میں برا کیا ہے. تو یہ ناخوشی کہاں سے آئی؟ یہ ناخوشی نشے کی بیماری سے آ رہی ہوتی ہے, پر بندہ نہیں دیکھ پا رہا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس وجہ سے بھی مشکل ہے کیونکہ ہم نے اپنی موٹیویشن خاموشی سے, کوئی باقاعدہ ایسی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں موٹیویشن کو نشے کی بیماری کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جائے, لیکن نشے کی بیماری میں جو موٹیویشن ہوتی ہے نا, وہ نشہ کرنے یا نشے کے رویوں میں رہنے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. موسم یا موڈ یا حالات خراب بھی ہونا تو بندے کو نشہ یا نشے کے رویے یاد آتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد اسٹرگل کر کے نشہ چھوڑ دیتے ہیں, پر نشے کے رویے چھوڑتے ہوئے ذرا وقت لیتے ہیں. نشے کا رویہ یہی ہے نا کہ موڈ خراب ہے تو ارد گرد کے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا, بلیم کرنا, الجھنا شروع کر دیا. یہ نشے کا رویہ ہے. آپ اپنا انٹرونشن ڈیٹا یا 4 اسٹیپ انوینٹری پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو چوائس آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پہلے کیا ہوا تھا. کیونکہ انہی انسٹنسز میں یہ لگتا ہے نا کہ اگر میں نشہ کروں گا تو میری کیفیت اور میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے. بندہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت اگر وہ اپنے آپ کو یاد دلا دے کہ نشے نے یا نشے کے رویوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, تو اس کی وہ سٹیٹ بدل جائے گی. کیا آپ نے یہ سمجھا تھا کہ اگر نشے کی بیماری کی ریکوری کے کام کو بہت شوق سے کیا جائے تو پھر ریلیپس کا خطرہ ٹل جاتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر نشے کی بیماری کی ریکوری کو یا او سی ڈی کی ریکوری کو بھلے تھوڑی بہت ناگواری سے کیا جائے لیکن کیا جائے تو اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن آپ نے جو انڈرسٹینڈنگ ابھی شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایڈکشن ریکوری کے کام کو, جیسے سیشنز ہیں, کلاسز ہیں, گروپس ہیں, ان کو بہت انتھوزیازم اور موٹیویشن سے کیا جائے تو ایسے لوگوں کے ریلیپس کے چانسز کم ہوتے ہیں. آپ کا یہ خیال ہے؟ اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے. نشے کی بیماری میں جو ریلیپس پریونشن یا ریکوری پلاننگ ہے نا, اس کا تعلق عملی طور پر ریکوری کے کاموں کو کرنا ہے, بھلے موڈ نہ بھی ہو. جو لوگ ریکوری کے کاموں کو کرتے ہیں ان کا ریکوری ریٹ زیادہ ہوتا ہے, بھلے وہ ناگواری سے کریں, دل نہ چاہ رہا ہو کریں. لیکن اگر وہ کسی طرح اپنے آپ کو منا منو کے کر لیں نا, یا دوسرے لوگ انہیں منا منو کے کر لیں, تو ان کا ریکوری ریٹ زیادہ ہے. اور باقاعدہ اس کو ریکورنگ پیشنٹس یا ریکوری سرکلز میں مانا جاتا ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیک یور لیگس ٹو دا میٹنگ اینڈ یور ہارٹ ول فالو. ایسی بہت سی باتیں جو حقیقی نہیں ہیں ایڈکشن ریکوری میں بڑی مشہور ہیں. جیسے ایک عجیب سی بات مشہور ہے ایڈکشن ریکوری میں, اور وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹس علاج کا فیصلہ خود کرتے ہیں یا علاج کے لیے خود آتے ہیں ان کا ریکوری ریٹ زیادہ ہوتا ہے, اور جو پیشنٹس مرضی کے بغیر علاج میں آتے ہیں ان کا ریکوری ریٹ کم ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, الٹا ہے. جو مرضی کے بغیر آتے ہیں ان میں ریکوری ریٹ زیادہ ہے. دیکھیں ایڈکشن اور اس کی ریکوری باقی جو روزمرہ زندگی یا اس کی کامن سینس ہے نا, اس سے بہت مختلف ہے. یہ کوئی کھانا تھوڑی ہے جو مرضی کا ہو تو مزہ آئے گا اور مرضی کا نہ ہو تو مزہ, ناٹ ایٹ آل. اٹ از اے ویری اسپیشلائزڈ اینڈ اسپیشلٹی اینڈ ایکسپرٹیز. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. ایڈکشن ٹریٹمنٹ بہت سنجیدہ میڈیکل ٹریٹمنٹ پرسوٹ ہے. آپ کے خیال میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز کیوں اتنے کم ہیں دنیا بھر میں, اور اتنے کم مریض کیوں ایڈمیٹڈ ہیں؟ چلیں پاکستان کی یا لاہور کی بات کر لیتے ہیں. اگر لاہور میں 10 لاکھ مریض ہیں, ایڈکشن ٹریٹمنٹ یا ایڈکشن ریکوری ایک مشکل کام ہے. ایک تو کام مشکل ہے, دوسرا اسے ایوری ڈے طریقے سے یا کامن سینس سے
یا جو ٹوٹکے ہم باقی زندگی میں چلا چلو لیتے ہیں نا, اس سے کیا نہیں جا سکتا. مثلاً یہی سوچ کہ جو مریض اپنے علاج میں دل سے حصہ لیتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. کیونکہ نشے کی بیماری مرضی کی بیماری بھی ہے نا, تو جب کوئی انسان ریکوری کے پروسیس میں اپنی مرضی جلدی سرنڈر کر دیتا ہے تو وہ جلدی ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے. اس سے پہلے تو وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے بیچارہ, ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے. علاج کے نام پہ بڑی بڑی مزیدار چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, علاج کے نام پہ تبلیغی دورے ہو رہے ہوتے ہیں, عمرے ہو رہے ہوتے ہیں, پڑھائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور پتہ کس نام پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ سمجھا جا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے علاج کا ورڈ تو یوز نہیں کیا جاتا, لیکن سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے فرق پڑے گا, فائدہ ہوگا, نشہ کم یعنی وہ یہی سوچ ہوتی ہے نا کہ نشے کی بیماری کی شدت کم ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوتی. نشے کی بیماری کی ریکوری, سائیکیٹرک النیسز کی ریکوری, موڈ ڈس آرڈر, کرونک النیسز, ان میں جب تک پیشنٹس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تب تک مشکلات جان نہیں چھوڑتی. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. پیشنٹس بیمار ہوتے ہیں پر انہیں بالکل سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, یا وہ اپنا بالکل ہی برا بھلا نہیں سمجھتے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بیمار ہوتے ہیں, وہ کچھ اچھی چوائسز نہیں کر سکتے, لیکن اگر ان سے رائٹ لینگویج یا رائٹ ٹرانزیکشنز میں بات کی جائے تو وہ بات کو بہت تیزی سے سمجھتے ہیں. جیسے میرا ایک عجیب و غریب آبزرویشن ہے, کسی بھی مجبوری اور کمی کی وجہ سے اگر کسی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو تو میں نے اس پروسیس کو انویریبلی کامیاب ہوتے دیکھا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس پیشنٹ کو بار بار ایک 100 days ٹریٹمنٹ کے بعد شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ برسٹس کی میں سے گزرنا پڑے, اس کا بھی پروگنوسس یا سکسیس کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے, تو اس کی کامیابی کی پروبیبلٹی پہلے سے بڑھ جاتی ہے. فار انسٹنس 100 days کا مطلب ہے a day is made up of certain tasks. اور آپ ایک تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا, آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جی مجھے نا نشہ چھوڑ کے میری زندگی کے رنگ کھو گئے ہیں, مجھے یہ احساس بھی ہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے, میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو اگلے 15 دن میں یا 10 دن میں یا 20 دنوں میں نے اس چیز میں سے نکلنا ہے. میں نے عملی طور پر اس مسئلے کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے, اور یہ جو میں ذہنی طور پر سوچتا رہتا ہوں نا, اس میں کم الجھنا ہے. جب پیشنٹس نشہ چھوڑتے ہیں نا تو وہ بھول جاتے ہیں کہ نشہ چھوڑنے کے لیے کتنی اور کام اور محنتیں اور اپنی شخصیت کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نشہ کرنے کے کام کو بھی کوئی بڑا کام نہیں سمجھتے, اور نشہ چھوڑنے کے کام کے بارے میں بھی وہ ایسے ہی سوچ رکھتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہو جائے گا, کر لیں گے, ویکھی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. اور موسٹ آف دیم اف ناٹ آل آف دیم, ان کے نشہ کرنے کا انڈرسٹینڈنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری ڈرگ کر لینا, کوئی سبسٹیٹ, جیسے ہیروئن یا کوکین یا آئس چھوڑنی ہے تو کون سا نشہ یوز کرنا ہے؟ چرس پہ آ جانا ہے, اور اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشہ چھوڑنا. یار سر کو جھکا دیں. اگر صحیح فورم سے کوئی بات آپ کی طرف آ رہی ہے, جیسے آپ کے امی ابو ہیں یا آپ کے ڈاکٹر صاحبان ہیں یا آپ کے ٹیچرز ہیں, صحیح فورم ہے نا. میں تو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اجنبیوں کی یا غیر متعلقہ لوگوں کی بات مانیں, میں تو فقط اتنا کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا آپ کی زندگی میں
خدا نے ایسا رول بنایا ہے کہ ان کی گود میں آپ آئے تھے. آپ جب دنیا میں آئے تھے تو اپنے ابا جی امی کی گود میں ہی تھے نا, تو پھر آپ کو کسی دن یہ تو نہیں نہ لگنا چاہیے, پھر اپنے رول میں ہی رہنا ہے نا. یعنی آپ بیٹا ہیں تو پھر بیٹے کے رول میں آ جائیں. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ابا جی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر خوف محسوس ہو. کیا اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں آپ کیا کہا جائے کہ ذرا غصے والے تھے یا لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی تو سیکھ لیا تھا نا کہ اگر گھر والے بات کریں تو انہیں بات کرنے سے کیسے روکنا ہے. ایک بات یاد رکھیں, نشے کی بیماری کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ بندے نے جب نشہ کر لیا ہو یا کرنا ہو نا, تو وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, بھلے اس کے ساتھ بدسلوکی کریں یعنی تجاوز کریں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.